मुक़द्दस के नाम में आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाकियों की शराकत आप सबके साथ आपके साथ भी हो। मसीह खुदावंद में अजीज भाइयों और बहनों, आप सबको खुदा के घर में खुशामदीद। आज हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर रोज़ों के दौरान चौथे इतवार की पाक लतूरिया में शामिल होते हैं। रोज़ों के चौथे इतवार को लौतारे संडे यानी खुशी का इतवार भी कहा जाता है। आज के दिन काहिन गुलाबी रंग का लिबास पहनकर पाक कुर्बानी चढ़ाते हैं। ये गुलाबी रंग खुशी की अलामत है, जो कि हमें आने वाली खुशी यानी हमारे मसीहा के जी उठने की खुशी के लिए तैयार करता है। आज हम मुक़द्दस यूसुफ की भी ईद मनाते हैं। ये ईद रोज़ों के दौरान 19 मार्च को मनाई जाती है, ताकि रोज़ों में मुक़द्दस यूसुफ की ज़िंदगी से हलीमी, फ़रोतनी, वफादारी जैसे काम सीख कर अपनी ज़िंदगियाँ खुदा के हुज़ूर पेश करें। आज की पहली तिलावत में हम सुनते हैं कि सैमुअल नबी खुदा के हुक्म के मुताबिक यस्सी के 7 बेटों में से दाऊद को मखसूस करता है, जो खुदा का मकबूल नज़र ठहरता है। आज की दूसरी तिलावत में हम नूर के फर्जंद बन जाने का तजुर्बा करते हैं और इंजील मुक़द्दस में यीशु मसीह किस तरह एक पैदाइशी अंधे को शिफा देते हैं और उससे खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है। तो आए मेरे अजीजों, हम भी रोज़ों के इस चौथे इतवार पर अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि खुदा हमें रूहानी और ईमानी तौर पर मजबूत करे और तारीकी की ज़िंदगी से निकाल कर अपने जलाल और नूर की ज़िंदगी में चलने के काबिल बनाए और मुक़द्दस यूसुफ की तरह हम भी खुदा के हलीम, फ़रोतन और वफादार बेटे और बेटियां बन जाएं। इबादत के आगाज़ में खुदा उनके हुज़ूर अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, अपनी गलतियों, खताओं और गुनाहों के लिए पश्चिमान और सच्ची तौबा करें। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों और इस गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं, इसलिए मैं कसम मरियम हमेशा हमारी सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। ऐ खुदावंद रहम कर। सरों को झुकाएंगे। ऐ कादिर मुतलक रब्बी खुदा, तो हैरान कुन तरीके से अपने कलमा के ज़रिए इंसानी ज़ात को हम शफा देता है। अपनी वसी कौम को सरगर्म मोहब्बत और पुरजोश ईमान अनायत कर, ताकि वो कामिल शौक़ से आने वाली ईद के लिए अपने आप को तैयार कर पाए। तेरे हुज़ूर में दुआ करते हैं खुदा, तूने इंसानी ज़ात के बानी मुक़द्दस यूसुफ के सपोर्ट किया ताकि वो वफादारी के साथ उसकी देखभाल करे। बख्श दे कि उसी की सिफारिशों की बदौलत तेरी कलीसिया नजात के बेद की खिदमत की हर वक्त पाबंद रहे। मसीह हमारे खुदा उनके वसीले से जो तेरे साथ रूह कुदस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। दाऊद को इस्राएल का बादशाह मसा किया गया। पाकलामे से हमारे लिए आज की पहली तिलावत सैमुअल नबी की किताब उसका 16 बाब 1 से 6, फिर 7, फिर 10 से 13 आए। उन दिनों में खुदावंद ने सैमुअल से कहा, तू अपना सिर तेल से भर और आ कि मैं तुझे बैतलहम के यसी के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को अपने लिए बादशाह ठहराया है। तब सैमुअल ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक किया और बैतलहम में आया और उसने यसी और उसके बेटों को पाक किया और उन्हें कुर्बानी पर बुलाया। जब वो आए तो उसने एलियाब को देखा
तो अपने दिल में कहा, यकीनन खुदावंद का मंसूब उसके सामने आया। पर खुदावंद ने शमूएल से कहा कि तू उसकी शक्ल और उसके कद की लंबाई का लिहाज ना कर, क्योंकि मैंने उसको नापसंद किया। मैं इंसान की शक्ल के मुताबिक फैसला नहीं करता हूँ, इसलिए कि इंसान उन चीज़ों को देखता है जो नज़र आती हैं, लेकिन खुदावंद दिल की तरफ देखता है। तो यसी ने अपने 7 बेटों को शमूएल के सामने पेश किया। तब शमूएल ने कहा, इनमें से खुदावंद ने किसी को पसंद नहीं किया। फिर शमूएल ने यसी से कहा, क्या तेरे सब लड़के यही हैं? तो उसने कहा कि सबसे छोटा बाकी है और वो भेड़ बकरियां चुराता है। तो शमूएल ने यसी से कहा, आदमी भेज कि उसको हमारे पास लाए, क्योंकि हम दस्तरखान पर ना बैठेंगे जब तक वो यहाँ पर ना आ जाए। तब उसने बुला भेजा और उसको लाया, और वह सुर्ख रंग, खुश चशम और देखने में अच्छा था। तो खुदावंद ने कहा, उठ उसको मसा कर, क्योंकि ये वही है। तब शमूएल ने सेल का सींग लेकर उसके भाइयों के दरमियान उसको मसा किया। तो दिल से आगे को रूह खुदावंद का दाऊद पर नज़ुल हुआ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।
ہوگا۔ پاک کلام میں سے ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا 5 باب 8 سے 14ویں آیت تک۔ اے بھائیو، تم پیشتر تاریکی میں تھے، مگر اب خدا میں نور ہو۔ تم نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی خوبی اور راست بازی اور سچائی میں ہے، اور معلوم کرتے جاؤ کہ خداوند کو کیا منظور نظر ہے، اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو، بلکہ بیشتر ان پر ملامت ہی کیا کرو، کیونکہ ان کے پوشیدہ کاموں کا ذکر بھی کرنا شرمناک بات ہے، اور سب باتیں جو ملامت کے لائق ہیں نور سے ظاہر ہوتی ہیں، کیونکہ نور سب کچھ ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، اے سونے والے جاگ، اور مردوں میں اٹھ، تو مسیح تجھ پر روشن ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کا نام باب پہلی آیت سے۔ اس وقت یسوع نے گزرتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا جو پیدائشی اندھا تھا، اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا، ربی کس نے گناہ کیا تھا، اس نے یا اس کے ماں باپ نے، کہ یہ اندھا پیدا ہوا؟ یسوع نے جواب دیا، نہ تو اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے، لیکن یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں۔ واجب ہے کہ میں جب تک دن ہے اس کے کام کروں جس نے مجھے بھیجا ہے۔ وہ رات آنے والی ہے کہ جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا، جب تک کہ میں دنیا میں ہوں، دنیا کا نور ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی گوندی اور مٹی اس اندھے کی آنکھوں پر لگائی، اور اس سے کہا، جا سلوام کے تالاب میں دو۔ پس وہ گیا اور دھویا اور بینا ہو کر لوٹا۔ پس ہمسائے اور جن جن لوگوں نے اسے پہلے بھیک مانگتے دیکھا تھا کہنے لگے کہ یہ وہ نہیں جو بیٹھا ہوا بھیک مانگا کرتا تھا؟ بعض نے کہا کہ یہ وہی ہے، بعض نے کہا کہ نہیں بلکہ اس کا کوئی ہم شکل ہے۔ اس نے خود ہی کہا کہ میں وہی ہوں۔ تب اس سے کہنے لگے کہ پھر تیری آنکھیں کیوں کر کھل گئی؟ اس نے جواب میں کہا کہ اس شخص نے جس کا نام یسوع ہے مٹی گوندی اور میری آنکھوں پر لگائی اور مجھ سے کہا، جا اور سلوام کے تالاب میں دھو لے۔ پس میں گیا اور دھو لیا اور بینا ہو گیا۔ اور انہوں نے اس سے کہا کہ وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں جانتا۔ لوگ اس شخص کو جو پہلے نابینا تھا فریسیوں کے پاس لے گئے۔
جس روز یسوع نے مٹی لگا کر اس کی آنکھیں کھولی تھی وہ سبت تھا۔ پھر فریسیوں نے بھی اس سے پوچھا کہ کس طرح بینا ہوا؟ اس نے ان سے کہا کہ اس نے میری آنکھوں پر مٹی لگائی اور میں نے دھو لیا اور میں بینا ہو گیا۔ تب فریسیوں میں سے بعض نے کہا کہ یہ شخص خدا کی طرف سے نہیں، کیونکہ سبت کو نہیں مانتا۔ مگر انہوں نے کہا کہ گناہگار آدمی ایسے کرشمے کیوں کر دکھا سکتا ہے؟ پس ان میں اختلاف ہوا۔ انہوں نے اس نبینا سے پھر کہا کہ جس نے تیری آنکھیں کھولی تو اس کے حق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا وہ نبی ہے۔ مگر یہودیوں نے یہ بات سچ نہ جانی کہ یہ اندھا تھا اور بینا ہو گیا ہے، جب تک کہ انہوں نے اس شخص کے ماں باپ کو جو بینا ہو گیا تھا نہ بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا یہ تمہارا بیٹا ہے جسے تم کہتے ہو کہ اندھا پیدا ہوا تھا؟ پھر اب وہ کیوں کر دیکھتا ہے؟ اس کے ماں باپ نے جواب میں کہا ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے اور یہ اندھا پیدا ہوا تھا، لیکن یہ ہم نہیں جانتے کیا وہ کیوں کر دیکھتا ہے، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کس نے اس کی آنکھیں کھولی۔ وہ پوری عمر کا ہے، اسی سے پوچھو، وہ خود اپنا حال بیان کر دے گا۔ اور اس کے ماں باپ نے یہودیوں کے ڈر سے کہا، کیونکہ یہودیوں نے ایکا کر لیا ہوا تھا کہ جو کوئی اقرار کرے کہ وہ مسیح ہے وہ عبادت خانے سے نکالا جائے گا۔ اس واسطے اس کے ماں باپ نے کہا کہ وہ پوری عمر کا ہے، اسی سے پوچھو۔ تب انہوں نے اس شخص کو جو اندھا تھا پھر بلا کر اس سے کہا کہ خدا کی تمجید کر، ہم جانتے ہیں کہ یہ شخص گناہگار ہے۔ پس اس نے جواب دیا میں نہیں جانتا کہ وہ گناہگار ہے یا نہیں، میں ایک بات جانتا ہوں کہ میں اندھا تھا اب بینا ہو گیا ہوں۔ تب انہوں نے اس سے کہا کہ اس نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ کس طرح تیری آنکھیں کھولی؟ پس اس نے انہیں جواب دیا میں نے تم سے ابھی کہا اور تم نے نہ سنا، تم پھر کیوں سننا چاہتے ہو؟ کیا تم بھی اس کے شاگرد ہونا چاہتے ہو؟ تب انہوں نے اس پر لعنت کی اور کہا تو اس کا شاگرد ہو، ہم تو موسیٰ کے شاگرد ہیں، ہم جانتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا، مگر ہم نہیں جانتے کہ یہ کہاں کا ہے۔ اس شخص نے جواب دیا اور ان سے کہا کہ یہ تعجب کی بات ہے کہ تم نہیں جانتے کہ وہ کہاں کا ہے، حالانکہ اس نے میری آنکھیں کھولی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہگاروں کی نہیں سنتا، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے۔ دنیا کے شروع سے کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے پیدائشی اندھے کی آنکھیں کھولی ہوں۔ اگر یہ شخص خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو کچھ نہ کر سکتا۔ انہوں نے جواب میں اس سے کہا تو سراسر گناہوں میں پیدا ہوا اور کیا تو ہم کو سکھاتا ہے؟ تب انہوں نے اسے باہر نکال دیا۔ یسوع نے سنا کہ انہوں نے اسے باہر نکال دیا۔ جب اس نے اس کو پایا تو اس سے کہا کیا تو ابن انسان پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا اے خداوند وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں؟ یسوع نے اسے کہا تو نے اسے دیکھا ہے اور جو تجھ سے بات کرتا ہے وہی ہے۔ اس نے کہا ہے خداوند میں ایمان لاتا ہوں، اور اسے سجدہ کیا۔ تب یسوع نے کہا میں فتویٰ دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں تاکہ وہ جو نہیں دیکھتے دیکھیں اور جو دیکھتے ہیں اندھے ہو جائیں۔ اور فریسیوں میں سے بعض نے جو اس کے ساتھ تھے یہ سن کر اسے کہا کیا ہم بھی اندھے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا اگر تم اندھے ہوتے تو تم گناہگار نہ ٹھہرتے، مگر اب تم کہتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں، پس تمہارا گناہ قائم رہتا ہے۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ سب تشریف رکھیں گے۔ آپ سب کو سینٹ جوزف کی بہت بہت مبارک ہو۔ ساتھی پہ ڈر سکتے ہیں میں بتاؤں چاہیے آج ہمارے گرجا گھر کی سالگرہ ہے اور ہماری آرچ ڈائسس میں 3 گرجا گھر ہیں جو سینٹ جوزف کے نام سے، حضرت یوسف کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، اور 19 مارچ کا یہ دن مقدس یوسف کی عید ہے، سینٹ جوزف کی عید ہوتی ہے۔ لاہور کینٹ میں سینٹ جوزف کے نام سے، گجرانوالہ میں سینٹ جوزف کے نام سے، اور سیالکوٹ اٹاری میں سینٹ جوزف کے نام سے۔ یہ 3 گرجا گھر خداوند کے حضور مقدس یوسف کے نام سے مخصوص ہیں، اور خدا کے حضور کچھ سال پہلے پاپا اعظم نے
ایک پورا سال مقدس یوسف کی زندگی پر سوچنے کے لیے مل گیا. اس کی سادہ زندگی، اس کی حریمی، اس کی فروتنی اس قدر عظیم ہے کہ خدا کے حضور اس نے کبھی بھی خدا کے آگے انکار نہیں کیا. اور بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بھی لفظ حضرت یوسف کی زبانی نہیں سنا اور نہ اس کے منہ سے نکلا ہے، بلکہ خداوند کے حضور اس کی خاموشی اتنی زیادہ بولتی ہے کہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ خدا نے پسند کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح اس کے سپرد کرے، وہ اس کا پالنے والا باپ بنے. اور خدا ہمیں بھی موقع دیتا ہے. ہم سب جو کبھی کبھار بہت زیادہ بولتے ہیں اور عملی طور پر کچھ نہیں کرتے ہیں، ہم سب جو دوسروں کو کہتے ہیں صرف میری باتیں سنو، انہیں حضرت یوسف سے کچھ سیکھنا چاہیے. سب کو سیکھنا چاہیے. اور ہمارا کیونکہ ہمارے چرچ کا اور ہمارے پیرش کا وہ مربی ہے حضرت یوسف، اور نئے گرجا گھر میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جس سے ہمیں اندازہ رہے کہ حضرت یوسف خدا کے کلام میں کیا کیا کرتا رہا ہے. اور ضرور جب ہم چرچ میں آیا کریں گے نئے چرچ میں تو ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی دیکھنے کو ملیں گی جس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ کس قدر گہرا ہے، جڑا ہوا سینٹ جوزف سے. اور اس طرح سے مقدس جوزف کی یہ باتیں ہماری زندگی میں ہمارا نظر آنی چاہیے اور ہمیں ان باتوں کو اپنانا چاہیے. آج کا اتوار جو روزوں کا چوتھا اتوار ہے، اس اتوار کو جس طرح تعارف میں بتایا گیا لودارے سنڈے کہہ کر پکارا جاتا ہے. لودارے کا مطلب ہے ریجوائس، خوشی کا اتوار. اور خوشی کس بات کی ہے؟ اسی بات کا اظہار آج ہم نے کرنا ہے اور سوچنا ہے. یہ پنک رنگ کا لباس جو میں نے خداوند کے حضور آج کی اس عبادت کے لیے پہنا ہوا ہے، یہ سال کے دوران 2 دفعہ پہنا جاتا ہے. آمد کے دنوں کے دوران جب تیسرا اتوار ہوتا ہے اور روزوں میں چوتھا اتوار، ہمیں اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے جس طرح آمد میں وہ خوشی کا اتوار کہلاتا ہے اور آج کا اتوار بھی خوشی کا اتوار ہے. ہمارے لیے یہ دوہری خوشی ہے، ایک سینٹ جوزف کی، دوسری آج کے اس اتوار کی. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ کیسی خوشی ہے ہمیں؟ تو یہ خوشی آج ہمیں بیان کی جاتی ہے. وہ لوگ جو پچھلے 3 ہفتوں سے روزے رکھ رہے ہیں، انہیں اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ صحیح خوشی کی جانب بڑھ رہے ہیں. اور کلیسیا 7 اتواروں کے درمیان روک کر 3 اتوار گزر گئے اور 3 اتوار اس کے بعد آئیں گے، ان لوگوں کو بھی تیار کرنا چاہتی ہے اس خوشی کو دیکھنے کے لیے، اس خوشی کا تجربہ کرنے کے لیے جس کے لیے ہم سب روزوں کے ان ایام میں تیاری کر رہے ہیں. اس خوشی کی طرف ہم توجہ دیں اور خداوند کے حضور روزے رکھیں، نئی زندگی گزاریں، عبادتوں میں شریک ہوں، خدا کے فضل کو محسوس کریں، دوسروں کے ساتھ اپنے رویے اچھے کریں اور خدا کے نام کو جلال دیں. آج روزوں کے چوتھے اتوار کے روز خداوند کے حضور ہم سے خدا ہم کلام ہوتا ہے اور ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ گزرے ہوئے 3 اتواروں کے دوران ہم نے کیا سیکھا. پہلے اتوار میں آزمائش پہ بات چیت کی گئی. آزمائش انسانی زندگی میں کس طرح آتی ہے اور کس طرح ان سے نکل کر خدا کے ساتھ چلنا بڑا ضروری ہے اور خدا میں اس آزمائش پر قابو پا کر برکت پانی ضروری ہے. اور ہر وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے وہی ہمارے لیے زندگی کا پیغام لے کے آتی ہے. دوسرے اتوار میں ہم نے تبدیلی صورت کے متعلق پڑھا. تبدیلی صورت کا یہ واقعہ ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ یسوع کی جلالی صورت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہم بھی زمین پر رہتے ہوئے اس جلال کو پانے کے لیے اپنی اشکال اور اپنے اعمال کو بدلنے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ساتھ گزرے ہوئے اتوار جو پچھلا اتوار تھا، ہم نے جو سامری عورت تھی خداوند کے حضور، اس سامری عورت سے یسوع کی گفتگو، اس کی تبدیلی کی پوری کہانی ایک لمبی تلاوت خداوند کے حضور پیش کی گئی تاکہ اس سامری عورت سے ہم بھی سیکھ سکیں اور یسوع مسیح اسے زندگی کے پانی کی بشارت دیتا ہے. آج یسوع مسیح ایک لمبی اس کہانی کے ذریعے سے، اس معجزے کے ذریعے سے
یسوع دنیا کا نور ہے اور ایک شخص کی آنکھیں بحال کر کے اسے بینائی عطا کرتا ہے، اس کا تذکرہ جو ہے وہ بیان کیا گیا تھا۔ آج ہم خداوند کے حضور اس کلام کے وسیلہ سے جو برکات پاتے ہیں وہ بہت سارے موضوعات، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن بیان کرنے کا مقصد یہ ہے بہت ساری ملاقاتیں جو خداوند کے حضور پیش کی گئی ہیں۔ پہلے سیموئل خدا سے ملتا ہے اور خدا اسے حکم دیتا ہے جا اور نئے بادشاہ کو میرے لیے مقرر کر۔ پھر سیموئل کی ملاقات یسی کے خاندان سے ہوتی ہے اور وہاں پر بادشاہ کے چناؤ کا ذکر کیا جاتا ہے اور خدا کے نبی پر واضح کیا جاتا ہے کہ ظاہری شکل و صورت، ظاہری مضبوطی اور قد و قامت انسان کے سامنے وہ ہے معنی رکھ سکتے ہیں، لیکن خدا ظاہری طور پر انسانوں کو ایسے نہیں دیکھتا بلکہ وہ انسانوں کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور اس لیے یسی کے سارے بیٹے ریجیکٹ کر دیے گئے۔ پھر سیموئل کو بتایا گیا خدا کی طرف سے تو نے اسی کے گھرانے سے، اور پھر وہ یسی سے سوال کرتا ہے کیا کوئی تیرا اور بھی بیٹا ہے؟ اور وہ کہتا ہے وہ چھوٹا ہے اور وہ بکریاں چرا رہا ہے، بھیڑیں چراتا ہے، وہ چرواہا ہے، وہ داؤد ہے، وہ خدا کے حضور سب سے چھوٹا ہے۔ اور وہ کہتا ہے جب تک وہ چھوٹا نہیں آئے گا تب تک ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ اور پھر اس سینگ کو لے کر جس میں پاک تیل ہے، وہ تیل جو ہے اس سے بادشاہ کو مسا کرتا ہے، اس سے بادشاہ کو مسا کرتا ہے تاکہ خداوند کے حضور بنی اسرائیل قوم کا وہ بادشاہ مخصوص کیا جائے، یسی کے خاندان کو برکت دی جائے، داؤد کے گھرانے کا چناؤ کیا جائے اور داؤد بادشاہ کے وسیلہ سے، اس کے گھرانے کے وسیلہ سے یسوع مسیح کے پیدائش کا تذکرہ اور خدا کے حضور اس کے گھرانے سے اس کا تعلق جو ہے وہ بیان کیا جائے۔ تو اس لیے آج کے دن اس بات کو خداوند کے حضور رکھا جاتا ہے تاکہ اس بات کو دیکھا جائے اور محسوس کیا جائے، اور خداوند نے آج داؤد بادشاہ کے مخصوص ہونے کی کہانی ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ لیکن آج یسوع جو دنیا کا نور ہے اس کی طرف ہم دیکھتے ہیں، اور آج اس اندھے کی کہانی دیکھتے ہوئے خدا کے حضور یہ بات سارے لوگوں پر واضح کی جاتی ہے کہ ہر برا عمل جو آپ دیکھتے ہو، ہر برا کام جو آپ دیکھتے ہو، ہر وہ مصیبت جو دکھ اور جو تکلیف انسان کی زندگی میں آتی ہے، وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی بنیاد گناہ نہیں ہے۔ اور اسی لیے ایک بہت بڑا رائٹر ولیم بارکلے جو بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یہودیوں کے لیے 3 باتیں بڑی اہم تھیں، اور وہ سوچتے تھے اگر کسی کو فالج کی بیماری ہو جاتی ہے، اگر کوئی اندھا پیدا ہوتا ہے، یا اگر کوئی کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ تینوں بیماریاں یہ سمجھی جاتی تھی کہ یہ گناہ کی وجہ سے تھی، اور گناہ کی وجہ سے یہ انسانی زندگی میں داخل ہوتی ہیں۔ لیکن آج اسی سوچ کو لے کر شاگرد بھی سوال کرتے ہیں خداوند کس کا گناہ تھا یہ اندھا پیدا ہوا، اس کا یا اس کے ماں باپ کا؟ اور آج یسوع مسیح واضح کرنا چاہتا ہے جو برا تم دیکھتے ہو ضروری ہو کسی گناہ کی وجہ سے، جو برائی تم دیکھ رہے ہو، جو ایسا عمل دیکھ رہے ہو، ایسی بیماری دیکھ رہے ہو، تو یہ کسی گناہ کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ ہماری سوچ بھی ایسی ہے، ہم بھی ایک دم سے کسی نہ کسی پہ اس نے ضرور کچھ برا کیا ہوگا، ضرور کوئی غلطی کی ہوگی، ضرور کچھ ایسا کیا ہے جس کی سزا مل رہی ہے۔ ہر وہ عمل جو ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہے ضروری نہیں کہ وہ گناہ کی وجہ سے ہو۔ اسی لیے آج یسوع سے اپنے شاگردوں کو سب سے پہلے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہے، نہ اس نے گناہ کیا ہے، نہ اس کے ماں باپ نے گناہ کیا ہے، یہ اندھا اس لیے پیدا ہوا تھا تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو جائے۔ خدا کیا چاہتا ہے یہ ظاہر ہو جائے، اور اگر اس سے بڑھ کر بھی ہم سیکھنا چاہیں تو پھر ایوب نبی کی کہانی ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم جانتے بھی ہیں، سنی بھی ہے، ہمیں یاد بھی ہے۔
شیطان جاتا ہے اور کہتا ہے میں دنیا سے چکر لگا کے آیا ہوں، اور خدا کہتا ہے تو نے ایوب کو کیسے پایا ہے؟ وہ میرا بندہ ہے، کچھ بھی ہو جائے، جتنا مرضی نقصان ہو جائے، وہ میرا انکار نہیں کر سکتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں اس کے مال مویشی چلے جاتے ہیں، زمینیں چلی جاتی ہیں، بچے مر جاتے ہیں، اس کے دوست چلے جاتے ہیں، بیوی ناراض ہو جاتی ہے، وہ برے لفظوں میں بھی اس کو پکارتی ہے، اس کے اپنے جسم پر کیڑے بھی پڑتے ہیں، لیکن وہ خدا کا انکار نہیں کرتا ہے۔ سو اس لیے آج بیان کیا جاتا ہے خداوند کے حضور، اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے خدا کے حضور، تاکہ سب لوگ سیکھیں یہ سارا جو معجزہ ہوگا، یہ شفا جو ملے گی، یہ روشنی جو اس سے مل جائے گی، وہ جو نور کا فرزند بن جائے گا، اس کی زندگی میں یہ کرامات خدا کے وسیلہ سے ہوگی، اور اس بات کو ہم سب دیکھنے کی آج کوشش کرتے ہیں۔ بڑا اہم ہے اس معجزے پر غور کرنا۔ یہ معجزہ اعلان کرتا ہے سب سے پہلے فقیہوں اور فریسیوں کا ریئیکشن کیسا ہے۔ ان کا ریئیکشن بڑا سادہ سا ہے، کیوں شفا ملی ہے، کیوں ایسا ہوا ہے، اور سبت کو کیوں توڑا ہے۔ اور وہ اپنے قوانین اور سبت کے احترام کے پیچھے خداوند یسوع مسیح کے خلاف ہیں، اور اس معجزہ کو ماننے سے انکاری ہیں، اور اس لحاظ سے خداوند یسوع مسیح کا یہ معجزہ ان کے نظروں میں کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس دور میں یہودیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں اور فقیہوں اور فریسیوں کے شاگرد ہیں، جو سوچتے ہیں کہ ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اس معجزے کو نہ مانا جائے اور سبت کا پرچار زیادہ کیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب پیلاطس کی کچہری میں پیش کیا جاتا ہے تو اس پر ایک الزام یہ لگتا ہے یہ سبت کا احترام نہیں کرتا، اور یسوع مسیح واضح طور پر بتاتا ہے سبت انسان کے لیے بنا ہے، نہ کہ انسان سبت کے لیے۔ سبت کے دن اچھا کام کر سکتے ہو، اسی لیے یسوع ان کو مثالیں بھی دیتا ہے۔ سبت کے دن تمہارا گدھا کنویں میں گر جائے تو تم اسے نکال لیتے ہو، اور ویسے تم بدنی محنت کا کام نہیں کرنا چاہتے ہو، کیونکہ اس میں آپ اپنا فائدہ دیکھتے ہو۔ تو خداوند اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ سبت کو اتنا بھی مضبوطی سے نہ تھامے رکھو کہ آپ کسی کی مدد کے لیے نہ جاؤ، کیونکہ سبت میں قدم گن گن کر چلے جاتے تھے، اتنا اس سے زیادہ چلنا بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ وزن بھی نہیں اٹھانا ہے، تو چارپائی بھی اٹھا کے چھاؤں میں نہیں کرنی ہے۔ اس لیے کسی مریض کا تو پتہ کرنے کی اور بات ہے، اس کے گھر بھی نہیں جانا ہے۔ سو خدا کے حضور یسوع مسیح سی بات کو واضح کرتا ہے، اور نہ یہودی مان رہے ہیں، نہ فقیہ اور فریسی مان رہے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا ہے اس کے ماں باپ۔ ماں باپ بھی اپنے بیٹے کی اس شفا سے اتنے خوش نظر نہیں آتے، کیونکہ ان کی مخالفت شروع ہو گئی۔ ماں باپ یہ تو مانتے ہیں یہ ہمارا بیٹا ہے، لیکن کیسے اس کو شفا ملی ہے، کیسے اس پر رحم ہوا ہے، کیسے اس کی آنکھیں بحال ہوئی ہیں، اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ ڈرتے تھے، کیونکہ یہودیوں نے لکھا ہے خدا کے کلام میں، انہوں نے کہا کیا ہوا تھا جو بھی اپنے آپ کو مسیح کہلائے گا وہ نکال دیا جائے گا، یہودی مذہب سے خارج کر دیا جائے گا۔ سو ماں باپ ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں اسی سے پوچھو، اس کی عمر پوری ہے، وہ بالغ ہے، وہ بتا سکتا ہے، اسی کو پتا ہے کس نے اس کی آنکھیں کھولی ہے۔ اس کو کیا پتا ہے؟ اس کو صرف اتنا پتا ہے کہ یسوع ناصری نے میری آنکھیں کھولی ہیں، اور سوال کرتے ہیں وہ کہاں ہے، کہتا ہے یہ مجھے نہیں پتا۔ وہ کیوں ایسے کہتا ہے؟ کسی کو پتا کہ یسوع کہاں ہے؟ اس کا جواب اسے نہیں پتا تھا کہاں، کیونکہ وہ اندھا تھا، اس کو ابھی تک نظر نہیں آتا تھا۔ اور جب یسوع نے اس کی آنکھیں کھولنے کی کوشش بھی کی ہے، پھر یسوع نے اس کی آنکھوں پر مٹی لگا کر اسے بھیج دیا، اور خود یسوع چلا گیا۔ جب وہ لوٹ کر آیا ہے تو اپنے گھر میں آیا،
اور پھر راستے میں آتے آتے بہت سارے لوگوں نے اسے دیکھا، اس کی آنکھیں بحال ہو گئی. تو اس لیے بڑا ضروری ہے اس کے ماں باپ، دنیا کے لوگ اور فقی اور فریسی جو ہیں وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. خدا کے حضور آج جب ہم اس معجزے کی گہرائی میں جاتے ہیں تو کچھ ایسے لمحات اور ایسے واقعات کے اندر ایسے حصے ہیں جن کی تفسیر کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ سمجھا جائے اور جانا جائے کہ کیسے ہے. یسوع نے اسے کیسے شفا دیا؟ کیا کیا یسوع نے؟ مٹی کو گوندا کس سے ہے؟ تھوک سے گوندا ہے. اور یہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے کانوں کے سننے کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ جب کسی پہ تھوکتے ہیں، جب یسوع تھوک رہا ہے تو کیا ہم سوچنا شروع کریں کہ یسوع نے برا کیا ہے؟ یسوع برا نہیں کر سکتا ہے. یسوع مسیح جو بھی کام کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہے، اور یہ بات آج ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. کیوں اس نے تھوکا ہے؟ اس بات کا جواب دینے کے لیے ہمیں خداوند کے حضور باغ عدن میں جانا ہوگا. باغ عدن میں بہت سارے سوالوں کے جواب چھپے ہیں. سوالوں کو کیسے بنایا تھا خدا نے؟ بنانے سے پہلے، بنانے کے ساتھ مٹی لے کر کیا کیا؟ اس کو گوندا ہوگا کہ نہیں؟ اس کے ساتھ گوندا ہوگا. یہ ہم واضح طور پر نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے پانی سے گوندا ہوگا، لیکن کس کو گوندا ہے؟ اس نے مٹی کو گوندا ہے، اور مٹی کو گوند کر اس نے ہماری شکلیں بنائی ہیں. ہماری جو شکلیں ہیں خدا کے حضور ہماری آنکھیں باہر نہیں بنائی، اس نے اپنے گوندنے کے بعد انہیں دبایا بھی ہے تاکہ اندر کو رہیں. گھوڑے کی طرح، بیل کی طرح، بھینس کی طرح ہماری آنکھیں باہر کی طرف نہیں ہیں، وہ اندر کی طرف ہے. اور خدا نے ہمیں گوندا ہے، بنایا ہے، اور گوندنے کے بعد کیا کیا تھا؟ ہمیں چھوڑ دیا تھا، رکھ لیا ہوگا ویسے ہی. تو جب تک خدا نے ایک اور کام نہیں کیا تب تک ہم بے جان تھے. کیا کیا تھا خدا نے؟ دم پھونکا. بڑا ضروری تھا دم پھونکا. اور شاید کبھی کبھار ہم بھی پھونک رہے ہوں گے، کبھی کبھی پھونک کے ساتھ تھوک بھی نکل آتا ہے. سو خدا کے حضور میرا یہ مطلب اس نہیں ہے کہ یسوع نے اس وقت تھوکا ہوگا، بلکہ اس نے پھونکا ضرور تھا، جس کا ذکر ہم خدا کے کلام میں پاتے ہیں. لیکن اس تھوک کو سمجھنا ہے. آج دوبارہ وہ مٹی لے کر اس کو اپنے تھوک سے گوندنا چاہتا ہے. اور تھوک کے لیے لفظ جو یونانی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے وہ سلاوا ہے. سلاوا، سلاوے سے سالوے کا لفظ نکلا ہے، جس کا مطلب ہے یہ عبدالسلام، سالوے سلام، امن سلام. اور سالوے سے ہی نکلا ہے لفظ سلواتورے، نجات دہندہ، بچانے والا. اور بچانے والا اگر تھوکتا بھی ہے اور گوندتا بھی ہے، ہاتھ بھی لگاتا ہے، وہ جو پاک ہے، جس نے ہمیں اپنی طرح کا بنایا ہے اور اس نے ہمیں نجات دینے کے لیے جو کچھ بھی کیا ہے، اسی نے ہمیں ہم پر پھونکا تھا تو ہم زندہ جان ہوئے. اسی کے چھونے سے اس نوجوان کو آنکھیں ملی ہیں، اور اسی نے اپنی نجات اس کی آنکھوں پر لگانے کے لیے بتایا کہ میں تجھے نجات، شفا دے سکتا ہوں. سو خدا کے حضور اس عمل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خدا کا گوندنا، اس کا چھونا اور اس کا وہ دم دینا، اس کے نتنوں میں روح پھونکنا، وہ بڑا ضروری ہے. وہ زندگی کی علامت بنتا ہے. آنکھیں نہ ہونا اور آنکھیں رکھنا جو ہے خدا کے حضور بڑی اہمیت رکھتا ہے. خالی آنکھیں نہ ہونا، ہمیں کچھ نظر نہ آئے، نہ ہمیں دنیا نظر آئے، نہ ہمیں لوگ نظر آئے، نہ ہمیں کوئی چیز سنائی دے، نہ کچھ اور. تو پھر خدا کے حضور جب ہماری آنکھیں خراب ہوتی ہیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. دوسرا ایک اندھا پن ہوتا ہے، دماغ رکھتے ہوئے بھی دماغ کی آنکھیں بند ہونا، سمجھ ہی نہ آنا میں نے کرنا کیا ہے. آنکھیں تو رکھتے ہیں سارے ہم، اور آج اس اندھے کے وسیلہ سے خدا بتانا چاہتا ہے کہ ہم سارے اندھے ہیں.
اور اس لیے اس نے کہا جو دیکھتے ہیں انہیں بتایا جائے کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں. اور پھر اشعیا نبی کے صحیفے میں بھی بتایا گیا، میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں اور کان رکھتے ہوئے نہ سنیں. سو خدا کے حضور آج خدا ہمارا اندھا پن دور کرنا چاہتا ہے. اور ہمارا اندھا پن کیسے ہے؟ ہمارا اندھا پن پھر باغی عدم میں ہے. ہمارا اندھا پن ہے وہ مروسی گناہ جو ہر ذات کے اوپر لگا ہے، ہر پیدا ہونے والے کی ذات میں ہے، ہر انسان جو دنیا میں جنم لیتا ہے. اور وہ گناہ جو آدم اور حوا کا گناہ کا داغ جو ہے وہ ہر ذات پر لگا ہے، اس کو دھونے کے لیے ہمیں بپتسمہ دیا جاتا ہے. اور اس کی آنکھیں بحال کرنے کے لیے اور زندگی کے لیے خدا نے سکھایا ہے جا سلوام کے تالاب پر جا. اور سلوام کا تالاب جو ہے ہمارے لیے بپتسمہ کی علامت ہے. جا اپنی آنکھیں دھو لے. سلوام جب آپ اردو بائبل اپنی پڑھیں گے تو اس میں سلوام کا جب لفظ آیا ہے نئی بائبل کے اندر تو سلوام کے آگے اس کا ترجمہ بھی بریکٹ میں لکھ دیا جس کا مطلب ہے بھیجا جانا. نئے ترجمے میں اس کے ساتھ بریکٹ میں لکھ دیا گیا ہے، سلوام کے ساتھ لکھا گیا ہے بھیجا جانا. اور سلوام یہ وہ تالاب ہے جس کے اوپر فرشتہ آتا تھا اور اگر پانی ہلاتا تھا اور پانی جب ہلتا تھا تو جو سب سے پہلے اس تالاب کے پانی میں گر جاتا تھا، ڈبکی لگاتا تھا یا چھلانگ لگاتا تھا، جس کو پانی پہلے ٹچ کرتا تھا اسے شفا ملتی تھی. اور یسوع مسیح نے اس تالاب کے قریب پہلے پڑے ہوئے ایک 38 سال کے بزرگ کو جو کہ فالج کا مریض تھا، جو چل نہیں سکتا تھا، اور یسوع نے کہا کیا تو شفا پانا چاہتا ہے؟ ہاں میں پانا چاہتا ہوں، لیکن جب پانی ہلتا ہے مجھے کوئی اٹھا کے پھینکتا نہیں ہے، تو میری مدد نہیں کرتا ہے. تو یسوع مسیح نے کہا میں تیری مدد کروں گا. اب میں تجھے کہتا ہوں اپنا کٹولا اٹھا اور اپنی چارپائی اٹھا اور اٹھا کے چلا جا. تو اسی وقت اس کا فالج ٹھیک ہو گیا. اور آج بھی یسوع سلوام کے اس تالاب کے اوپر بھیجنا چاہتا ہے اس اندھے کو. سلوام کے اس تالاب کے پاس بھیجا ہے تاکہ یہ جائے، فرشتے کا انتظار نہ ہو کہ وہ پانی ہلائے گا. آج اسے خود جانا ہے اور خود جا کر اپنی آنکھیں دھونی ہیں. اور یہی خدا آپ سب کو بھی آج بتانا چاہتا ہے. بپتسمہ کے لیے ہمارے ماں باپ کو ہمیں چرچ میں لانا ہے، بپتسمہ حاصل کرنا ہے. بپتسمہ ہماری زندگی کے ہر داغ کو دھو ڈالے گا. ہماری جو اندھا پن جو ہے، جو گناہ کا داغ جو ہماری زندگیوں پر ہے، اس کو خدا دور کرے گا. اور اس لیے خدا کے حضور اس بات کو پہچاننے کی ضرورت ہے، خدا کی طرف آنے کی ضرورت ہے. آج خداوند کے حضور اس بات کے لیے ہمیں تیار کیا جاتا ہے کہ ہم کس طرح سے اس بات کو پہچان پاتے ہیں، کس طرح سے ہم خداوند میں اس بات کو پہچانتے ہوئے اس بات کی طرف توجہ کرتے ہیں خدا کس طرح ہماری آنکھیں کھولنا چاہتا ہے. بار بار ایک ہی سوال کیسے، کس نے تیری آنکھیں کھولی، کیسے ہوا تھا؟ وہ بار بار بتاتا ہے اس نے میری آنکھوں پر مٹی لگائی اور میں نے جا کے دھو لیا. اس نے میری آنکھوں پر مٹی لگائی، مجھے کہا جا اور سلوام کے تالاب میں دھو ڈال. بار بار سوال کرتے. جب کوئی ہمارے گھر میں بھی فوتگی ہو جاتی ہے تو ایک ہی تھا، کیا ہوا تھا، کیسے ہو گیا، کس طرح سے ہو گیا. سو آج وہ ایک اور بات کرتا ہے، یہ اندھا ایک اور بات کرتا ہے. اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات کرتا ہے بار بار تم یہ بات سننا چاہتے ہو، کیا تم بھی اس کے شاگرد بننا چاہتے ہو؟ بار بار کلام سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے یسوع کی طرف لوٹ آؤ. بار بار ہمیں بھی خدا بلاتا ہے، بار بار خدا کی باتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن ہم بھی شاید ان یہودیوں کی طرح اپنے دل بند رکھتے ہیں. یہودیوں کی طرح اپنے دل بند رکھتے ہیں. سو ہمیں خدا کے حضور اپنے دل کھولنے کی ضرورت ہے. ایک اور عمل جب لوگ اسے پہچانتے نہیں ہیں، اب یہ ٹھیک ہو گیا. کچھ کہتے ہیں اس کا کوئی ہم شکل ہے، کچھ کہتے ہیں وہی لگتا ہے،
کچھ کہتے ہیں یہ تو بکاری تھا، یہ مانگنے والا تھا، یہ بھیک مانگا کرتا تھا. کچھ کہتے ہیں اس کی آنکھیں کیسے اس کو مل گئی. تو کچھ کہتے ہیں جاتے ہیں اور اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کون ہے. تو اس کا جواب کیا تھا کہ میں کیا ہوں؟ وہی ہوں. میں وہی ہوں. اس کا بھی بڑا گہرا مطلب ہے، میں وہی ہوں کا مطلب. خروج کی کتاب اس کا 3 باب، جب موسیٰ جلتی ہوئی جھاڑی کے پاس جاتا ہے اور آواز آتی ہے موسیٰ اپنا جوتا اتار، جہاں تو کھڑا ہے یہ جگہ پاک ہے. اس کے بعد حکم ملتا ہے جا اور فرعون بادشاہ سے جا کے بات کہنا میرے لوگوں کو جانے دے. تو کہتا ہے جب وہ مجھ سے پوچھیں گے تجھے کس نے بھیجا ہے تو اپنا نام تو بتا. تو خدا نے کیا نام بتایا تھا؟ میں ہوں جو ہوں، میں وہی ہوں، میں ہوں جو ہوں اور میں وہی ہوں. یہ خداوند کے حضور بڑا ہے میں سمجھنا، میں ہوں. اور یسوع مسیح بار بار کہتا ہے زندگی کی روٹی، اور پچھلے بار کیا کہتا ہے زندگی کا پانی. ٹھیک ہے. اور یسوع مسیح آج اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہے یہ جو تندرست ہو جائے، جس کی زندگی پر گرم ہو جائے، جس کی زندگی پہ رحم ہو جائے، جو بپتسمہ لے لے، جو خدا کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لے، جو مسیح میں قبول کر لے اپنے آپ کو خدا کے حضور، تو اسے خدا کے حضور یہ اس کے اندر میں نظر آنا چاہیے، اس کے اندر مسیح نظر آنا چاہیے. میں وہی ہوں اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے اندر یسوع بستا ہے. اور اس لیے مقدس پولس رسول کہتے ہیں میں نہیں بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. جب تبدیل ہونا تو پھر بدلنا ہے، اور اس تبدیلی کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. افریقہ کا سب سے بڑا مشنری کنگسٹون اس کا نام تھا، اور وہ بہت بڑا مشنری تھا افریقہ کا سب سے پہلا. سو افریقہ کے مختلف علاقوں میں جا کر مسیح یسوع کی بشارت دیتا ہے. سو ایک دفعہ اس کے دوست پیچھے سے اس کو پیغام بھیجتے ہیں ہم تیرے کام سے بڑے خوش ہیں. تو بہت سارے خط ہمیں لکھتا ہے، اور ان خطوط میں تو لکھتا ہے کتنا خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے اور کتنے لوگ ایمان لا رہے ہیں. ہمیں بڑی خوشی کی بات ہے. ہاں ہم چاہتے ہیں ایک اور اپنا ساتھی جو ہے تیری مدد کے لیے بھیجیں، لیکن اس کی طرف سے سوال یہ ہے کہ کیا افریقہ کی سڑکیں ٹھیک ہو گئی ہیں تاکہ میں تیرے پاس آ سکوں. تو اس کا وہ جواب لکھتا ہے جس کو سڑکوں کی فکر لگی ہوئی ہے، ایمان کی فکر نہیں ہے، اس کو میرے پاس نہ بھیجنا، اس کو بھیجو جس کو ایمان کی فکر اور ایمانداروں کی فکر ہے. پھر سمجھ آتی ہے. کئی بار ہم اپنی سہولت اور اپنا ہی سب کچھ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو مجھے پسند ہو، جو میرے سامنے ہو، پھر مجھے سمجھ آئے میں پھر کام کروں گا، میرے لیے یہ تیار کر دو میں یہ کام پھر کروں گا. کئی بار یہ گھروں میں بھی ہوتا ہے. کسی نے کھانا ہونا مجھے پہلے پیاز کر دو، مسالہ بنا دو، پھر میں آگے کھڑے ہو کے پکا دوں گی. سو باقی رہ کے جاتا ہے تھوڑا سا کام، تھوڑا سا گھی ڈال کے ان کو ڈال کے بس اندر ڈالنا ہے. سو اس لیے خدا کے حضور ہمیں اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اگر مسیح ہیں تو مسیح ہم میں نظر آنا چاہیے. اور یہی بات خداوند کے حضور آج کی دوسری تلاوت میں بیان کیا گیا ہے. تم نور کے فرزند بنو، اور یہ نور اسی صورت میں ہوگا جب آپ کی آنکھوں میں بھی نور ہو اور آپ کے دماغ میں بھی نور ہو. آنکھیں دیکھتی ہیں بہت ساری چیزیں، لیکن دماغ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. سو ہمیں خدا کے حضور یہی بات آج خدا سمجھانا چاہتا ہے، یہی بات ہمیں خدا سکھانا چاہتا ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. سو ایک دفعہ ایک ٹرین میں بہت سارے لوگ جا رہے تھے، بہت سارے لوگوں سے ایک ڈبہ بھرا ہوا تھا ٹرین کا، بہت سارے مسافر. اس میں ایک نیا شادی شدہ جوڑا تھا جو ہنی مون کے لیے کہیں جا رہا تھا. اس میں ایک بزرگ اور ایک بزرگہ اور ان کا 30 سالہ نوجوان بیٹا سفر کر رہے تھے. اور جب ٹرین چلی اور تھوڑی سی ٹرین شہر سے باہر نکلی
تو اس نوجوان نے کھڑے ہو کر شور ڈالنا شروع کر دیا، ابا ابا دیکھو دیکھو سارے درخت ہمارے ساتھ بھاگ رہے ہیں، ابا دیکھو سارے درخت بھاگ رہے ہیں ہماری ٹرین کے ساتھ۔ سارے لوگ دیکھتے ہیں ایسے، اتنا بڑا نوجوان ہے اور یہ کیا کر رہا ہے، کیسی آوازیں دے رہا ہے، اور اس نئے جوڑے کو تو بہت زیادہ غصہ آ رہا، ہمارا ہنی مون خراب ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اور گاڑی آگے جاتی ہے تو پہاڑ آتے ہیں، اور اس لڑکے نے اونچی اونچی آواز میں کھڑے ہو کر ابا ابا دیکھو پہاڑ بھی ہمارے ساتھ بھاگ رہے ہیں، دیکھو کتنا خوبصورت منظر ہے، پہاڑ ہمارے ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ لوگوں کو اور غصہ آتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر گاڑی آگے جاتی ہے، پہاڑ ختم ہوتے ہیں، میدانی علاقہ آتا ہے، وہاں پر گھاس ہے اور گھاس کے اوپر بھیڑیں چل رہی ہیں، تو اونچی اونچی آواز میں کھڑے ہو کر پکارنا شروع کرتے، ابا دیکھو بھیڑیں بھی دوڑ رہی ہیں ہمارے ساتھ، سب کچھ دوڑ رہا ہے، اور درخت بھی دوڑ رہے ہیں، پہاڑ بھی اور بھیڑیں بھی۔ اتنی دیر میں اس نوجوان جوڑے کو اتنا غصہ آتا ہے کہ یہ ٹرین کے ڈبے کے اندر جو چین لگی ہوتی ہے اس کو کھینچتے ہیں، زنجیر، گاڑی رک جاتی ہے۔ پولیس والے اور ٹکٹ چیکر آتا ہے، کیا مسئلہ ہوا ہے، کس نے زنجیر کھینچی ہے؟ اور بتاتے ہیں وہ جو جنہوں نے کھینچی تھی انہوں نے کہتے ہیں ہم نے کھینچی ہے۔ کیوں کھینچی تھی؟ یہ جوڑا، یہ بزرگ اور ان کے جو دونوں، ان کا جو بیٹا ہے، یہ ہمیں بار بار تنگ کر رہے ہیں، اور ہمارے ڈبے میں انہوں نے اتنا شور کر رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہمارا سفر کتنا خراب ہو رہا ہے، اور ہم ہنی مون پہ جا رہے تھے، ہمارا تو ہنی مون بھی اس نے خراب کر دیا۔ سو وہ بزرگ کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی میں سب سے معافی مانگتا ہوں، میں اور میری بیگم اور میرا یہ بیٹا ابھی ہم ہاسپٹل سے آ رہے ہیں، اور میں ہاسپٹل سے جب آئے ہیں تو ہمارے بیٹے کی آنکھوں کا آپریشن تھا، اور خدا کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اس کا آپریشن کامیاب ہوا ہے۔ آج وہ پہلی بار ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ ایکسائٹیڈ ہے، اس لیے وہ خوشی سے بول رہا ہے کہ مجھے کچھ نظر آ رہا ہے، اور میرے ساتھ مجھے ایسے لگتا ہے یہ وہی چیزیں دوڑ رہی ہیں۔ تو ہم معذرت کرتے ہیں، ہمارا کوئی کسی کو تنگ کرنے کا منصوبہ نہیں۔ سو کئی بار ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ فقی اور فریسی اور یہودی اپنی آنکھوں کے سامنے ہونے والے اس کرشمے کو بھی قبول نہیں کرنا چاہتے، اور یسوع کو بھی قبول نہیں کرنا چاہتے، اور دوسری طرف یہ اندھا ہے جو یسوع کو قبول بھی کر لیتا ہے، اسے نبی بھی مان لیتا ہے، اور آج اقرار کر کے ایمان میں مضبوط رہ کر اسے سجدہ بھی کرتا ہے۔ اب ہم اپنی زندگی پر غور کریں، ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہماری زندگی میں کیا مقام ہے آج کے کلام کا، آج کے ان ساری باتوں کا، اور خدا کے حضور روزوں کا یہ موسم جو ہمیں پکار کر کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ ایک طرف خوشیوں کی بات ہے، یہ خوشیوں کا اتوار، اور دوسری طرف حضرت یوسف کی زندگی جو ہمیں سادگی اور حلیمی کے ساتھ بغیر بولے اور خدا کے ہر کام کے لیے ہاں کرنا، اور اپنی زندگی میں اچھا کام کرتے رہنا، محنت کر کے بھی دکھانا، اور اپنی زندگی سے ظاہر کرنا خدا کی محبت کتنی عظیم ہے۔ اور پھر ہمیں خدا تیار کرنا چاہتا ہے کہ ہم اس طرح کی طرف جس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں، باقی اب 3 ہفتے رہ گئے، باقی ماندہ روزوں میں کیا کروں، باقی دنوں میں کیا اچھا کر سکتا ہوں۔ خدا کے حضور توبہ، دعا اور ریاضت اور خیرات کا یہ وقت میں کیسے گزاروں، کیسے میں خدا کے ساتھ چلوں، اور اپنی زندگی کا وہ اندھا پن جو مجھے روکتا ہے چرچ جانے سے بھی، کئی بار وہ اندھا پن جو مجھے خدا سے ملاقات کرنے سے روکتا ہے، وہ اندھا پن جو مجھے روک لیتا ہے دنیاوی خواہشات، دنیاوی سوچیں، دنیا کی چیزیں، مادیت پسندی، اور صرف دنیا کے کام کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزارتے جا رہے ہیں۔ خدا اس اندھے پن کو دور کر کے ہمیں روحانیت میں مضبوط کرنا چاہتا ہے،
روحانی آنکھیں عطا کرنا چاہتا ہے، تاکہ ان آنکھوں کو رکھتے ہوئے بھی اگر ہم خدا کے کام نہیں کر پاتے ہیں تو پھر ہمیں خدا کی ضرورت ہے۔ آئیں خدا کا شکریہ ادا کریں اس کی ساری مہربانیوں کے لیے، اس کے اس فضل کے لیے کہ خدا ہم سب کو ہمیشہ اپنی برکتوں سے مالا مال کرے اور ہم خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ مضبوط رہیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ سب کھڑے ہوتے ہیں خداوند کے حضور اور اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ رسولوں کا عقیدہ، یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے، اور روح القدس کی قدرت سے پیٹ پڑا، ہماری مریم سے پیدا ہوا، اس نے پینتوس ترتوس کے ہاتھ میں بٹھایا، مصلوب ہوا، ہمارے لیے دفن کیا، برزخ اترا، تیسرے روز قدوس سے اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا قادر مطلب کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیسیا، قسم شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جھوٹنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ ہم اپنی دعائیں اور مناجات خداوند کی نظر کریں، دعا مانگے پاپا اعظم کو فرانسس کے لیے، خداوند پاپا اعظم کے ساتھ ہو، خداوند انہیں اچھی صحت دے، خداوند ان کے ذریعے سے یسوع مسیح کی پہچان اور گواہی سارے لوگوں تک پہنچائے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا مانگے۔ اے خدا ہماری دعا سن، خداوند سے دعا کرے آج اپنے سارے چرچ کے لیے، کلیسیا کے لیے، سب مسیح گرانوں کے لیے جو ہمارے پیرش کا حصہ ہیں، خداوند سب خاندانوں کو برکت دے، خداوند کبھی بھی کسی خاندان میں کسی چیز کی کمی نہ رہے اور خداوند ایک ایک کو ایمانی برکت سے مالا مال کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا مانگے۔ اے خدا ہماری دعا سن، دعا کریں ان تمام خاندانوں کی جو اپنی شکر گزاری خدا کے حضور پیش کرتے ہیں۔ دعا کرتے شاہد کوکر کے خاندان کے لیے، عامر عزیز، سہیل شوکت، آفتاب عابد، ذیشان عابد، شکیب کوکر، جان شراز کوکر، ربیع بوٹا کہ خدا ان کی ساری شکر گزاریوں کو اپنی حضوری میں قبول کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ تمام بیماروں کے لیے خدا کے حضور دعا کرتے ہیں، خاص دعا کرتے ہیں عامر عزیز کے لیے، شیرین عامر کے لیے، داؤد کے لیے، جمیلہ چارلز کے لیے، سمینہ عادل، صدیق مسیح، سائمن جورج کے لیے کہ خدا ان تمام بیماروں کو اچھی صحت اور تندرستی عطا کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے بھی دعا کریں۔ تمام بے روزگاروں کے لیے دعا کریں جو پریشان ہیں، خدا مجھ سے دعا کرتے ہیں شہزاد کے لیے، جاوید عنایت مسیح کے لیے، ساجد گل کے لیے، جسم بٹی کے لیے کہ خدا ان کے کام کاج میں روزگار میں اپنی برکت کو نازل کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ تمام بے اولادوں کے لیے خداوند کے حضور دعا کرتے ہیں کہ خدا تمام بے اولادوں کو اولاد جیسی برکت سے نوازے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ تمام مرحومین کو آج خدا کی حضوری میں یاد کرتے ہیں جن کے نام آج کی عبادت میں دیے گئے ہیں، خاص افراد یاد کرتے ہیں دلشاد پترس کو جن کی آج نامی برسی ہے، جاوید اقبال بٹی، مریم جاوید، مریم گلزار، بابو گلزار اینتھنی، خرم جاوید، عنایت فرانسس، بابو شکیل، جوزف گلزار، خورشید صابر، انور کوکر، الزبتھ جاوید، سیر مسیح اور حفیظہ بی بی کو کہ خدا آج کی یوفرستی عبادت کے وسیلہ سے ان کی ساری بشری خطاؤں کو معاف کرے اور انہیں اپنے نیک مقدسین اور پاک لوگوں میں جگہ عطا کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے بھی دعا کریں۔ حاضر جماعت کے لیے آپ سب کے خاندانوں کے لیے بھی خدا سے دعا کرتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو، آپ کے خاندانوں کو اپنے ڈیروں برکتوں سے مالا مال کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے بھی دعا کریں۔ خداوند سے التجا دعا کرتے ہیں آج سنٹ جوزف کی عید کے موقع پر خداوند ہمارے نئے گرجا گھر کو جلد مکمل کرنے کا ہمیں فضل دے تاکہ خدا اس کی مخصوصیت کے دن ہم خداوند کے حضور بہت ساری خوشیاں منا سکیں اور خداوند اپنے فضل میں سب کو قائم رکھے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا مانگے۔
اے خدا ہماری دعا سن۔ اے خدا ہماری پناہ اور شفقت کے تمام سرچشمے جو دعائیں تیری کلیسیا عقیدت اور استقلال کے ساتھ مانگتی ہے، تو انہیں قبول فرما اور بخش دے کہ ان تمام دعاؤں کا اثر ہماری زندگی میں پہنچے، مسیح خدا اور ان کے وسیلہ سے آمین۔ سب تشریف رکھے، نذرانے کا گیت گائیں۔ عزیز و دعا مانگے کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلق باپ کے حضور میں مقبول ہو۔ خداوند اس قربانی کو آپ کے ہاتھوں سے اپنے نام کی بڑائی کے لیے ہمارے گناہوں کی ساری کیسے کفارے کے لیے منظور فرمائے۔ مہربان خداوند خدا، تیرے اکلوتے بیٹے نے مقدسہ مریم کماری سے پیدا ہو کر مقدس یوسف میں وہ پالنے والا باپ پایا جو انتہائی فکر مندی کے ساتھ اس کی خدمت کرتا رہا۔ بخش دے کہ ہم اسی طرح صاف دلوں کے ساتھ تیرے امداد کی خدمت کرنے کے قابل ہوں۔ ہمارے نذرانے قبول
قبول کر اور ہم سب کو برکت دے مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں، ہم دھیان لگاتے ہیں۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ واجب اور درست ہے۔ یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے اے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت الٹ جگہ تیرے پیارے بیٹے کے وسیلے سے تیرا شکر ادا کریں۔ جب بنی نوع انسان تاریکی میں چلتے تھے تو اس نے انسان بن کر انہیں ایمان کی روشنی کی راہ بتائی۔ جب وہ اصلی گناہ کی غلامی میں پیدا ہوا کرتے تھے تو اس نے نئی پیدائش کے غسل کے ذریعے انہیں لپارق اور فرزندوں کا رتبہ بخشا۔ اس لیے دونوں جہانوں کے باشندے تیری ہم سرائی کرتے ہوئے تجھے سجدہ کرتے ہیں۔ ہم بھی فرشتوں کے ساتھ لشکر کے ساتھ مل کر لگاتار یہ کہتے ہوئے تیری تعریف کرتے ہیں، قدوس 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 خدا شکر خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے مقبول ہے۔ عالم بالا پر ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ عالم بالا پر ہوشنا۔ مہربان باپ تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر ایک پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ ہماری دعائیں قبول کر، پاک روح کو بیچ تاکہ یہ نذرانے پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ یسوع مسیح نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اس طرح اس نے کھانے کے بعد میں کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور اپنی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بید، اور سباب ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں۔ ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ وہ فرانسس، ہمارے بشپ سیباسٹین اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جیتنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں، نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں ہماری مریم، حضرت یوسف اس کے نہایت پاک شوہر، مبارک رسول اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی بادانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک، آمین۔ ہم اپنے نجات دینے والے سے ہدایت پا کر پورے ایمان، یقین اور بھروسے کے ساتھ وہی دعا مانگے جو خداوند ہمیں سکھاتا ہے۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر ہو رہی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح اپنے قرض دار کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض سے بخش، ہمیں آزمائش میں نہ دے بلکہ برائی سے بچا، آمین۔ اے خدا ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہمیں سب بدیوں سے بچاؤ،
ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہے. کیونکہ بادشاہ قدرت و جلال ہمیشہ رہے ہیں. آمین. اے خداوند یسوع مسیح تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں. میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی رتاحت بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے. آمین. اور خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو. آپ کے ساتھ بھی ہو. میں یہی سلامتی ہم ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کا ملایا جانا پاک شک کرنے والوں کو ہمیشہ کی زندگی دلائے. اے خدا کے بغیر تو جہان کے گناہوں کو اٹھایا جاتا ہے، ہم پر رحم کر. اے خدا کے بدلے تو جہان کے گناہوں کو اٹھایا جاتا ہے، ہم پر رحم کر. اے خدا کے بدلے تو جہان کے گناہوں کو اٹھایا جاتا ہے، ہمیں اسلام کی عنایت کر. خدا یسوع مسیح نے تجھ سے دعا کر کے در پاک بدن اور خون کی شراکت بلکہ فتویٰ یا سزا کا باعث نہیں بلکہ تیرے رحم کے مطابق ہمارے جسم کی حفاظت کرے. عزیز ہے خداوند یسوع مسیح خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. مبارک ہم سب جو اس بڑے کی ضیافت میں بلائے گئے. اے خدا میں اس لائق نہیں کہ تو میرے یہاں آئے، لیکن تجھ سے پہلے تو میرے روح کا آمین. مسیح کا بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے. آمین.